वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। अदर शहर साहब, आप बात कर रहे थे, आप वो एक तो वो बात जो गुज़िश्ता से पेवस्त है वो कंप्लीट कीजिएगा। इसके साथ साथ ज़ाहिर है ये सवाल भी पेश नज़र रखें कि बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं इस मुज़ाकराती कमेटी जो पीटीआई की है उसके पास इख्तियारात ही नहीं है। तो फिर किसके पास इख्तियार हैं? ये कमेटी के पास अगर इख्तियारात नहीं है तो फिर ये बेहतर नहीं है कि डायरेक्ट उन्हीं से बात कर ली जाए जिसके पास इख्तियार है? देखिए, इख्तियार तो अगर देखा जाए तीन बड़ी सियासी जमातों में नवाज़ शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान तीनों के पास है। बाकी ख़ुद तो तीनों मौजूद नहीं है कमेटी में। नून लीग की जानिब से नवाज़ शरीफ तो नहीं है, उनके नुमाइंदे इसहाक डार हैं, राना सनाउल्लाह हैं और इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी में से भी असद कैसर हैं, अली अमीन गंडापुर और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि बानी पीटीआई अगर मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं होंगे तो उनके अलावा मुज़ाकराती टीम कोई फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं रखती। ऐसा हो रहा है, अख्तियार नहीं है, बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर कबल अली मोहम्मद ख़ान ने बानी पीटीआई के हवाले से कहा है कि इस वक्त 70 साल से ज़ायद उम्र इमरान खान की, नवाज़ शरीफ की और आसिफ अली जरदारी तीनों की है, तो तीनों को मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकट्ठे होना चाहिए। उन्हीं की जमात में से एक शख्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त नवाज़ शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी मिल बैठ कर पाकिस्तान की बेहतरी की कोशिश करें। तो ये चीज़ें किसी एक शख्स के बयान को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया और इतने सीनियर जो रहनुमा हैं इख्तियार पे सवाल उठ रहा है ना। ज़ाहिर है जब इतना उनका अहम शख्सियत है बैरिस्टर अली ज़फ़र, आपको पता है, वो कह रहे हैं कि इख्तियारी नहीं, तो फिर ज़ाहिर बात खत्म हो जाती है ना। देखिए, अहम शख्सियत बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, तो आइए आपको बताते हैं जुडिशल कमीशन में क्या हुआ। जुडिशल कमीशन में शिबली फराज और उमर अयूब का नाम बानी पीटीआई ने दिया और सियासी कमेटी ने फैसला किया था कि सियासी शख्सियात होनी चाहिए अपोजिशन, और आरिफ अलवी ने भी उस वक्त कहा कि दोनों चूंकि अपोजिशन लीडर हैं तो अहम ओहदों पर भी हैं तो जुडिशल कमीशन में ये हों। लेकिन बाद में बानी पीटीआई से बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गोहर मिले और जाकर कहा कि ये वकला का काम है, ज़रा वकला केसेस को समझ सकते हैं, आप इनके नाम तब्दील कर दें। बानी पीटीआई को पहले सलमान अकरम राजा, फिर फैसल चौधरी और फिर उन्होंने जाकर कहा, कायल करने की कोशिश की। सोचिए कि किस तरह तब्दील किए जाते हैं फैसले, या बाहर आकर क्या कुछ कहा जाता है। बानी पीटीआई ने नाम लतीफ़ खोसा और सेनेटर हामिद खान का दिया, लेकिन लतीफ़ खोसा की जगह बैरिस्टर गोहर ने आगे अपना चेहरा किया और कहा कि हम कौमी असम्बली में हैं। तो खान ने कहा आप दोनों में से कोई जुडिशल कमीशन का रुकन मान जाए। दूसरी तरफ क्या होता है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र सेनेटर हामिद खान पर पार्टी के अपने वकला तनकीद करते हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र सेनेटर हामिद खान की जगह जुडिशल कमीशन मेंबर बन जाते हैं। तो इस तरह चंद ओहदों के लिए इस कदर लड़ाई करने वाले और ऐसे बयानात देने वाली बातों के करने वाले लोग, हम जानते हैं कि कितने संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं, जिनके नामों के हवाले से पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती, जिनके नामों के हवाले से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने 2 नाम दिए जुडिशल कमीशन में। एक तसद्दुक जिलानी के बेटे का, जो कि पीपल्स पार्टी के निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, उनके बेटे का दे दिया। दूसरी तरफ से अपनी जो चैम्बर की खातून है उनका नाम दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यहाँ से एतजाज़ एहसन के चैम्बर के लोगों का दे दिया। तो पीटीआई में हतमी बात बानी पीटीआई की है, लेकिन ये जो सियासी कमेटी बनाई है जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, जिसमें असद कैसर हैं, जिसमें उमर अयूब हैं, इन पर बानी पीटीआई का एतमाद है। और अच्छा, उमर अयूब खड़े थे, आसिफ जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अलवी साहब जो साबिक सदर हैं उनके साथ खड़े वो बात कर रहे हैं कुछ और अंदाज में। अब वो अलवी साहब तो जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि जनाब ये क्या मुज़ाकरात हैं, जिसके मुज़ाकरात करने हैं जो इंतहाई कीमती इंसान है वो तो है नहीं, वो तो ज़मानतों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। जब तक ये केसेस खत्म नहीं होते मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ से भी वो तो अहम इंसान है ना उनके पीटीआई के। देखिए, ये बातें हो सकती हैं। गुज़श्ता रोज़ आप सेनेटर इरफान सिद्दीकी और वहाँ पर मौजूद राना सनाउल्लाह और दीगर शख्सियात और ख़ुद स्पीकर कौमी असम्बली जो कि एयाज सादक इमरान खान के जवानी के दोस्तों में से हैं, उन्होंने ख़ुद कहा कि इस कमेटी के अंदर जो कुछ होगा हम इस पर बहस करेंगे। बाहर जो कोई बात करता रहे, मुज़ाकरात की नाकामी का कोई जिक्र करे, कोई ये कहे कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, हमें उससे सरोकार नहीं, जैसे मर्जी बयानात आएँ, हम इस कमेटी के अंदर यहाँ जो लोग मौजूद हैं ये आपस में जो फैसला करेंगे वो हतमी होगा। तो लिहाजा बाहर के बयानात को लेकर हम कमेटी के संजीदा शख्सियात जो कि मिलकर इत्तफाक राय से फैसला करें, उनको अहमियत दी जानी चाहिए। खुद सोचें, जब इसहाक डार या राना सनाउल्लाह या इरफान सिद्दीकी असद कैसर के साथ बैठकर कोई फैसला करें
تو باہر چند افراد پارٹی میں جو نئے آئے ہیں 2-3 سال سے آئے ہیں وہ آ کر کوئی بیانات دے دیں تو وہ مانے نہیں رکھتا جتنا اسد قیصر کا اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھ کر کوئی معاملہ طے کرنا امپورٹنٹ ہے. عطا تارڑ کا بیان اس حوالے سے ظاہر ہے وہ اس کے مخالف بیان دیتے ہیں لیکن اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا وہ معنی نہیں رکھتا کیونکہ وہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی نہیں ہے. اچھا میں تھوڑا آگے بھی بڑھوں گا. میں ریاض الحق صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آج آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی, ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی, ان کے وکلاء کی ملاقات کروائی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ظاہر یہ مذاکرات کا عمل چلا ہے, ملاقاتوں کے حوالے سے جو خود پی ٹی آئی کے لوگ شکایت آج تک بھی شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تو دوسری جانب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے, تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے؟ میرا خیال ہے شاہی صاحب بھی دیکھتے ہیں راولپنڈی میں باقاعدہ طور پہ اڈیالہ جیل میں, اور بہت سے ہمارے کولیگز وغیرہ بھی جاتے ہیں. تو اگین یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اٹ از ٹو ارلی. اس کو برف پگھلنا میرا خیال ہے سب سے اہم نقطہ برف پگھلنے کا یہ ہوگا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز بننے کی رفتار ہے اس میں کمی آئے, اور جو قیدی ہیں جو بڑے کیسز میں جو ہے وہ قید نہیں ہے اور معمولی کیسز میں جو ہے وہ اسیر ہیں اور ان کی رہائی کا کوئی سلسلہ نہیں بن پا رہا, اس طرح کے جو ہے وہ لوگ آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو جائیں. اور دوسرا عمران خان کے حوالے سے ان کے جو بیانات ہیں, ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کچھ نرم پڑ جائے, تو یہ وہ ساری صورتحال ہوگی جس سے ہمیں لگے گا کہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک خوشائن جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو یہ کہنا کہ جو ہے وہ برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے بہت جلد شاید ہم نتیجے پہ پہنچنے والی بات ہوگی, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت بظاہر جیسا شرائع صاحب نے کہا بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف بشمول عمران خان اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ہمیں پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے وہ سنجیدگی ہے, اور شاید کچھ حلقوں میں وہ سنجیدگی اس وقت نہ ہو, اور ہمیں وہ بہت سے حوالوں سے نظر آتی ہے جس کا ذکر شاید آگے چل کے ہم کبھی کریں آنے والے ہفتوں مہینوں میں. لیکن فی الوقت جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں سنجیدہ ہے, لیکن اعتماد کا ایک جو فقدان ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ظاہر ہے ایک طرف جیسے اسد قیصر نے کہا کہ جی ہماری جو ہے رہائی, خان صاحب کی رہائی, اور اس کے ساتھ ساتھ تو 9 مئی اور 27 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن, اب یہ ظاہر ہے بہت مشکل اور ایک ایسی چیز ہے جو پہلے دن سے عمران خان کہتے آئے تھے, جب وہ ابھی جیل میں بھی نہیں گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور ظاہر ہے جو اب تک نہیں بن سکا. تو اس طرح کی اگر چیزوں سے سٹارٹ لیں گے تو ایک وہ نان سٹارٹر ہوگا, لیکن بظاہر حکومت کی کوشش اور خواہش ہے کہ جیسے بیرسٹر گوہر اس دن جو ہی باہر آئے انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں. اس کے آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اسپیکر کو نے وہ کلپ دیکھا اور وہ وزیر اعظم سے جا کے ملے, اور وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پہ کمیٹی بنانے کا اعلان کیا. یہ ہفتے کی جمعے یا ہفتے کی بات ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ فیصلہ ہو گیا. تو یہ بہت خوشائند بات ہے کہ حکومت بھی سنجیدہ ہے. آج کابینہ کے اجلاس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں طرف کے وہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں. تو حکومت کی سنجیدگی بھی نظر آ رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اعتماد کا فقدان ظاہر شروع میں ہوگا, ایک تعلق رہا ایک بد اعتمادی کا اور جلاؤ گھیراؤ کا, لڑائی کا. اب اس میں اگر کمی آ رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ خوش آئند ہے اگر وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کیونکہ مذاکرات ہی واحد حل ہے. اگر سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ حل ہوں گے یا ڈنڈے سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے گھروں میں بٹھا کے ان پہ پرچے کر کے مسائل حل ہوں گے, تو وہ بھی حل نہیں ہے. حل یہی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور آئینی قانونی طریقے سے جس کو جتنی سپیس مل سکتی ہے وہ دی جائے. اپنی زبان کو کوئی لگام دینا چاہے کسی کو دینی چاہیے, یا اپنے آئین اور قانون اور ڈنڈے کو اگر کوئی لگام دینا چاہے اس کو اگر ہونا چاہے, تو ظاہر ہے کچھ لوگ کچھ تو ہوگا اور اسی سے معاملات آگے بڑھیں گے. تو میرا خیال ہے نیتیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں مزید بھی, اور اعتماد کے حوالے سے جو فضا ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا اب پرویز عدالت صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ اتحادی ہے حکومت کے بلا واسطہ یا بلا واسطہ حکومت میں ہے پیپلز پارٹی, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پھر جو تنقید کر رہے ہیں اس وقت حکومت پر انٹرنیٹ کے معاملے کو لے کر, وہ گزشتہ روز بھی انہوں نے بات کی, آج بھی بات کی, انہوں نے کہا ان کو سمجھ نہیں ہے اور یہ موٹر ویز کی بجائے جو انفراسٹرکچر ہے وہ اب براڈ بینڈ پہ بیس کرتا ہے, تو اس جانب توجہ دینی چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم کی چیمپئن شپ ظاہر ان کو ملی, وہ مین آف دی میچ تھے اور یہ میچ حکومت مسلم لیگ نون نے جیتا ہے ان کے سر پر. تو کیا وجہ ہے ان کا یہ معاملہ حل نہیں کر پا رہے, ان کو شکایت کرنی پڑ رہی ہے؟ دیکھیں آپ دیکھیں یہ اتنی جب جو کلوشن یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا, یہ جو اتحاد کر کے بنی ہوتی ہیں, ان میں
یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہر جماعت جو ہوتی ہے وہ اپنے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. ہر جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے ووٹر کو خوش کر رہی ہے. ہر جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے ووٹر کو وہ بتانا چاہتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جو حکومت میں نہیں ہے لیکن حکومت کے اتحادی ہیں, ان کے لیے بہت ساری چیزیں کہنی اور کرنی آسان ہوتی ہے بنسبت جو جماعت حکومت لیڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ انٹرنیٹ کے معاملے پر یا دوسرے کسی معاملے کو بات, اس چیز کو تو آپ پازیٹیو ہی تو لے سکتے ہیں نا, کہ جو حکومت کے اندر اتحادی جماعت ہے وہ اپنی جس کے ساتھ وہ اس وقت اتحاد میں, جس جماعت سے وزیر اعظم ہے, ان کو سخت ٹائم دے رہے ہیں کہ یہ مسائل حل ہونے چاہیے. تو اس کو نیگیٹو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آپ پوری جس ملک میں ہالینڈ میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ کو معلوم ہے یہاں پر جو حکومت ہے وہ کس کے اتحاد سے بنی ہوئی, جس کا نام میں اور آپ کوئی بھی مسلمان سننا پسند نہیں کرے گا, اس کے اتحاد کے ساتھ حکومت بنی ہوئی ہے, جس کے ساتھ ہالینڈ میں کوئی جماعت حکومت کے بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, لیکن ان کے ساتھ بھی حکومت بنی ہوئی ہے. اور وہ جہاں پر جتنے سخت اس وقت ان کو ظاہر ہے حالات کا سامنا, تو دیکھیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون یا دوسری کوئی بھی اتحادی جماعت جو ہوتی ہے نا, یہ اس کو پازیٹیو بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ ساتھ ہیں, 5 سال پورے کر رہے ہیں اور 5 سال پورے کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے کہ یہ مسائل ہیں, حل ہونے چاہیے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ حل نہیں کریں گے تو ہم حکومت سے باہر ہو جائیں گے, آپ کی حکومت توڑ دیں گے. آپ کے پاس اتنے بندے نہیں ہیں کہ آپ اکیلے حکومت چلا سکیں. اس نہج پر تو نہیں پہنچے. وہ آج بھی دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور شہباز شریف صاحب نے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر عمران خان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. کیا عمران خان کی طرف سے ان کے ساتھ جو اپوزیشن کی اتحادی وہ بیٹھے ہوئے اس کمیٹی میں؟ جواب ہے نہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم ہے وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے جا رہی ہے, اور باقی درمیان میں جو چیزیں چھوٹی موٹی آتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. جمہوریت کا ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. مجھے تو کم از کم اس میں کوئی ایسی چیز پازیٹیو چیز ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ کم سے کم حکومت کے اتحادی نے یہ آواز اٹھائی. عوامی سطح پہ تو ظاہر ہے یہ آواز اٹھائی جاتی رہی. آپ کو مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ انٹرنیٹ ایک ظاہر ہے بڑا مسئلہ. جی بالکل نظر ہوتا ہوا آ رہا ہے. اچھا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے کیا؟ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے کیوں, کس وجہ سے ہے؟ اگر فرض کیا ہے کہ اگر آپ جن مذاکرات پر میں اور آپ بڑے خوش ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے تو انٹرنیٹ کا مسئلہ تو اسی وقت حل ہو جائے گا. یہی ہے نا کہ یہاں پر انتشاری بیٹھے, اس ملک میں انتشاری بیٹھے لوگ جو ہیں وہ انتشار پھیلا رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے وہ بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں جن سے پاکستان کا چہرہ پوری دنیا میں وہ بن کر نہیں جاتا جو کہ پاکستان میں ہے. دیکھیں انٹرنیٹ کے بغیر گزارا ہے دنیا کے کسی ملک کا؟ آپ کا نیبر ملک ہندوستان ہے, ان کی جی ڈی پی کا 10 سے 12% حصہ انٹرنیٹ کی کمائی سے آ رہا ہے. پھر ان کی آپ انڈسٹری لے لیں, نیٹ فلکس کو لے لیں, فلان کو لے لیں, کس وجہ سے؟ تو یہی تو سوال ہے. دور رہ نہیں سکتا, اس سے دور رہ کر آپ آگے جا نہیں سکتے, گزارا آپ کا ہو نہیں سکتا. تو اس لیے انٹرنیٹ کا مسئلہ زیادہ نہیں چل سکتا. جیسے ہی میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, جیسے ہی مطلب کہ ہم لوگ یہ چیزیں اپنے کور کرتے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو مسئلہ ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ, میں سمجھتا نہیں. اگر کیا گیا ہے تو وہ آنے والے دنوں میں دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں اگر کیا گیا, ویسے یہ بڑی اہم بات آپ دیکھیے صدر صاحب, ظاہر ہے وہ مجبوریاں بھی بتائی جاتی ہیں کہ جناب وہ بھی ہے, لیکن میں حیدر سراج صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی جو پولیٹکس ہے وہ حکومت میں ہیں بھی نہیں بھی ہیں, ساتھ بھی ہوتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ان کے مراحل جو ہے وہ حل بھی ظاہر ایک دوسرے کے کر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تنقید ہر دوسرے تیسرے مہینے بلاول بھٹو زرداری کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں, ایون کہ 26ویں ترمیم کے بعد بھی ایک مرتبہ ناراض ہوئے جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر. تو ان کی سیاست کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ انٹرنیٹ سروسز فراہم کرنا حکومت کا کام ہے, اور اس میں بندش ڈالنے سے ریاست کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اور اس کے دفاع کرنا پتہ نہیں کس طرح اس کو کہا جائے کہ یہ صحیح معاملہ ہے. اس میں سے بھی کوئی مثبت پہلو نکل سکتا ہے؟ کوئی مثبت پہلو نکل ہی نہیں سکتا. جہاں پر دنیا میں ترقی ہو رہی ہے, صرف اگر سلیکان ویلی وہ اگر اس کو ایریا کو کسی ملک کے ساتھ کریں تو وہ اس کا مجموعی حجم سعودی عرب سمیت کئی ممالک سے زیادہ اس کی اکانومی کا اس کا $850 بلین تقریباً وہاں سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. اب اس کے علاوہ پاکستان میں 2023 کی رپورٹ تھی 65 ارب روپے اس انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے نقصان ہوا. یہی نہیں 30 لاکھ جو فری لانس کام کرنے والے ہیں ان کا نقصان ہوا. یہ کہانی یہ ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ سروسز بحال ہونی چاہیے اور اس سے ریاست کا فائدہ ہوگا. دوسرا پیپلز پارٹی کی جو بات ہے, خان صاحب جس وقت جیل میں نہیں گئے تھے اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان سے ہماری گفتگو ہوئی, تو ان سے میں نے پوچھا کہ مسلم لیگ نون غالباً آپ کو لاہور سے گرفتار کروانا چاہتی ہے, تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ پیپلز پارٹی بھی تو چاہتی ہے کہ
اسلام آباد سے میں گرفتار ہو جاؤں. وجہ یہ تھی کہ اس وقت رانا ثناء اللہ یہاں وفاق میں بیٹھے ہوئے تھے, محسن نقوی لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے. اب کہانی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے لیے عمران خان کی رہائی کے وقت بھی چاہتے ہیں کہ کچھ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. گرفتاری کے وقت مسلم لیگ نون کا فائدہ ہوا, ان کی وزیر اعظم بنے, ان کے گھر سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, بھائی ان کے وزیر اعظم ہیں. رہائی کے وقت پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر مذاکراتی عمل اس طرح کامیاب نہ ہو, اور گزشتہ ہفتے جس طرح شہری رحمان نے پارلیمنٹ کے اندر گفتگو کی تھی سینٹ میں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیک ڈور پر پی ٹی آئی سے رابطہ کرتا ہوا حکومت کو گھر بھیجا جائے, جبکہ اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی نواز شریف کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے, حکومت کو مستحکم پیپلز پارٹی اپنا کچھ مفادات جو ہیں ظاہر ہے وہ بھی سیکیور کرنا چاہتی ہے. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.